चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारे नए वीडियोस और लाइव इज्तिमा की लिंक मिले। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहु मौलाना अलीउल अज़ीम। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा और रज़ा के चाहने वालों, आइए सबसे पहले हम और आप निहायत ही अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊं, मेरे साथ मिलकर बाआवाज़ बुलंद पूरा मजमा एक साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ फैल तो हम तमाम हाज़रीन और सामीन को दमे वापसी तक हक कहने, हक सुनने और अपने हक वाले बंदों के दामन से वाबस्ता रहने की तौफीक नसीब फरमा। साथ ही बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि मौला हम गुनहगारों सियाहकारों को, हमारे वालिदैन को और हमारी क़यामत तक आने वाली तमाम नस्लों को सही मायनों में गौसो ख्वाजा और रज़ा से मोहब्बत की तौफीक नसीब फरमा और अपने इन महबूबीन की मोहब्बतों का सिला हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहां में नसीब फरमा। आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा आप आगे आ जाएं। आगे वाले बिल्कुल सही हैं, वो ना आए। दरमियान में जो जगह खाली है उसको पुर कर लें ताकि बाद में आने वालों को इत्मीनान से बैठने का मौका मिल जाए। दुरूद शरीफ पढ़ने एक मर्तबा। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और मोहम्मद की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हूँ अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज के उन्वान के ताल्लुक से आपने मुमकिन है कि मुबल्लिगीन के जरिए, SMS के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए सुना हो कि सुन्नी दावत इस्लामी के आज के सप्तवारी इज्तिमा में मैं आपके सामने इंशाअल्लाह इस बात को बयान करने की कोशिश करूंगा कि वैलेंटाइंस डे ये मनाना हराम क्यों है। आप जानते हैं कि 14 फरवरी को पूरी दुनिया में वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है।
اسے آپ یوم عاشقی بھی کہہ سکتے ہیں، محبت کرنے والوں کا دن بھی کہہ سکتے ہیں، یا اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو آپ اسے بے حیائی اور عریانیت کا دن کہہ سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، بڑا تعجب ہوتا ہے جب ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو تہوار یا جو دن منایا جاتا ہے وہ نہ عید ہے، نہ بقرہ عید ہے، نہ 11ویں شریف ہے، نہ 12ویں شریف ہے، نہ شہدائے کربلا کی تاریخ ہے، نہ جنگ بدر و جنگ احد کی تاریخ ہے، نہ ہی وہ ہولی ہے، نہ دیوالی ہے، نہ کوئی دوسرا تہوار ہے، بلکہ دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر جو چیز منائی جاتی ہے وہ 31st نائٹ ہے، یعنی نیو ایئر سیلیبریشن۔ اور پوری دنیا میں سب سے نمبر 1 پر یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کہ نیو ایئر صرف یہودی اور عیسائی نہیں مناتے، بلکہ دنیا کے تمام مذاہب والے ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور گویا پوری دنیا جو ہے وہ نیو ایئر کو سیلیبریٹ کیا کرتی ہے۔ تو تمام فیسٹیولز میں یا تمام ڈیز میں سب سے زیادہ جس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے وہ نیو ایئر سیلیبریشن ہے، وہ 31st نائٹ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو تہوار پوری دنیا مناتی ہے وہ ہے کرسمس۔ اب کرسمس سے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہندوؤں کا یا دوسرے مذاہب والوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کرسمس تو صرف عیسائیوں کا تہوار ہے، صرف عیسائی منانا چاہیے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ عیسائیوں کا یہ تہوار بھی دنیا کے بہت سے مذاہب والے منایا کرتے ہیں، جسے کرسمس کہتے ہیں۔ اور میں اس کی مثال یوں دے سکتا ہوں کہ ہم سے ہمارے بہت سے مسلمان ساتھی، کارپوریٹ سیکٹر میں جاب کرنے والے، کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے، کسی سپر مارکیٹ میں، شاپنگ مال میں جاب کرنے والے ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہیپی کرسمس کہنا یہ کیسا؟ تو ظاہر ہے کہ ہیپی کرسمس وہ کیوں کہے گا؟ وہ جانتا ہے کہ اس کا ہم مسلمانوں سے، اسلام کے ماننے والوں سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پھر بھی وہ پوچھتا ہے کہ اگر اس کو وش کریں تو یہ حرام و ناجائز تو نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ تو نہیں؟ بہرحال اب اس کے بعد جو تیسری تاریخ سب سے زیادہ پوری دنیا میں منائی جاتی ہے اور سیلیبریٹ کی جاتی ہے وہ ہے ویلنٹائنس ڈے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب اگر آپ دیکھیں، غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ویلنٹائنس ڈے ہو، مدرس ڈے ہو، فادرس ڈے ہو، ٹیچرس ڈے ہو، چلڈرن ڈے ہو، لیبر ڈے ہو، یہ جتنے بھی ڈیز ہیں اس کو ہندوستان والوں نے ایجاد نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو مغربی دنیا نے ایجاد کیا۔ ویسٹرن کلچر میں یہ ڈیز پائے جاتے ہیں اور یہ سب انہی کے ایجاد کردہ ہیں۔ ہمارا اور آپ کا دور دور تک اس سے کوئی تعلق یا دور دور تک کوئی رشتہ ناتا نہیں۔ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جب دنیا کے دوسرے مذاہب والوں کا کوئی تہوار، کوئی دن، کوئی تاریخ آتی ہے تو اس کو وہ تنہا سیلیبریٹ کیا کرتے ہیں، اس کو وہ تنہا مناتے ہیں، لیکن جب عیسائیوں کی کوئی تاریخ یا ان کا کوئی تہوار آتا ہے تو عیسائیوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر دنیا کے تمام مذاہب والے بھی ان دنوں، ان تاریخوں اور ان فیسٹیولز کو سیلیبریٹ کیا کرتے ہیں۔ اور ہم مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے، ہم اتنا زیادہ محبتی لوگ ہیں، یا ہماری فطرت میں اتنا زیادہ محبت ہے کہ پوری دنیا ہمارے تیج تہوار منائے نہ منائے، لیکن ہم مسلمان دنیا بھر کے تہوار منانے کے لیے تیار ہوا کرتے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ آپ نے کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو، یا کسی چاند سورج کے پجاری کو، کسی پتھر کنکر کے پجاری کو کبھی عید مناتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، کبھی بقرہ عید میں بکرا خرید کر لاتے ہوئے اور ذبح کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ نے کبھی بھی کسی دوسرے مذہب والے کو امام علی مقام کے نام پر کھچڑا پکاتے ہوئے، سبیل لگاتے ہوئے، یا شہدائے کربلا کی محفل سجاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ 11ویں تنہا ہم مناتے ہیں، 12ویں تنہا ہم مناتے ہیں، انبیاء اور اولیاء کے نام پر جلسے جلوس تنہا ہم منعقد کرتے ہیں، عید بقرہ عید تنہا ہم مناتے ہیں،
ہیں, نبی کی میلاد پاک تنہا ہم مناتے ہیں, شہدائے بدر احد اور شہدائے کربلا کی تاریخیں تنہا ہم مناتے ہیں. دنیا کا کوئی مذہب والا اس میں ہمارے ساتھ نظر نہیں آتا, لیکن ان کے جب تیوہار آئیں تو یہ مسلمان ڈانڈیا بھی کھیلتا ہے, یہ مسلمان 31 نائٹ بھی مناتا ہے, یہ مسلمان رنگ گلال یعنی ہولی بھی کھیلتا ہے, یہ مسلمان جو ہے راکھی بندھانے کے لیے بھی تیار ہے, یہ مسلمان مکر سنکرانتی میں پتنگ اڑانے کے لیے بھی تیار ہے, یہ مسلمان جو ہے دیوالی کے پٹاخے خود خرید کر لاتا ہے اور اپنے بچوں کو پٹاخے پھوڑنے کے لیے دیتا ہے. تو دنیا کا کوئی مذہب والا ہمارا تیوہار نہیں مناتا, لیکن یہ مسلمان دنیا کے تمام تیوہار کو مناتا ہوا نظر آتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, جبکہ یہ ہمارا کام نہیں, جبکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. میں ایک مثال دوں آپ کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا 10 محرم الحرام کو یعنی عاشورے کے دن مدینے کے یہودی روزہ رکھتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ دریافت فرمائی کہ 10 محرم کو تم روزہ کیوں رکھتے ہو, وہ روزہ رکھنے کی وجہ کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ دراصل یہ تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ شہر کو چھوڑ کر دریائے نیل پار کر کے نکل گئے, اور فرعون جو اپنی فوج کے ساتھ آپ کے پیچھے آیا تھا وہ دریائے نیل کے اندر غرق ہو گیا. تو گویا اس مصیبت و بلا سے اللہ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا کر دی. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس دن ہم روزہ رکھتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیغام دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ان سے زیادہ ہمارا حق ہے. تو اب یہ چونکہ اس خوشی کے موقع پر ایک روزہ رکھتے ہیں, ہم ان کی مشابہت نہیں کریں گے, بلکہ اگلے سال جب یہ تاریخ آئے گی ہم 2 روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اب بتائیے, روزہ رکھنا یہ نیک کام ہے یا برا کام ہے؟ آپ بتائیں, یہ اچھا کام ہے کہ برا کام؟ اچھا کام, نیکی, یہ نیکی ہے, یہ عبادت. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو پیغام دے دیا کہ اگرچہ معاملہ نیکی کا کیوں نہ ہو, لیکن پھر بھی تم غیروں کی مشابہت مت کرنا, ان کو کاپی مت کرنا. یہ ایک روزہ رکھتے ہیں اس خوشی کے موقع پر, تو تمہیں ایک نہیں رکھنا, بلکہ اس میں بھی ان کی مشابہت نہ کرتے ہوئے تمہیں 2 روزہ رکھنا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ 9-10 کا رکھو یا 10-11 کا رکھو, لیکن ایک رکھا تو مکروہ ہے. 2 روزہ رکھنا چاہیے مسلمان کو عاشورے کے دن. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, تو جب نیکی میں ان کو کاپی کرنے سے منع کیا گیا, تو اب برائیوں میں اگر ہم کاپی کریں گے تو کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہیں ہوں گے؟ کیا ناراضگی کا سبب نہیں بنے گا یہ ہمارا کام؟ لیکن ہم کر رہے ہیں, آنکھ بند کر کے کر رہے ہیں. ویلنٹائنس ڈے, مغربی دنیا نے جو سارے ڈیز بنائے ہیں, جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آج کے مسلمانوں کو پتا چل جائے کہ ان دنوں کو منانے کے پیچھے تاریخ کیا, اس کی حقیقت کیا, تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ مسلمان سارے دن منانا بند کر دے گا. آج ہم بھی مدرس ڈے مناتے, فادرز ڈے مناتے, چلڈرن ڈے مناتے, پیرنٹس ڈے, ٹیچرز ڈے, لیبر ڈے, نان اسموکنگ ڈے, نان ہانکنگ ڈے, نان ٹی وی ڈے, اور نہ جانے کون کون سے ڈے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, کالجز میں اگر آپ دیکھیں تو کالج میں روز ڈے, فرینڈشپ ڈے, ساری ڈے, ٹائی ڈے, ہم نے تو نئے نئے اور بھی ڈیز پڑھے جو بیان کرنے میں شرم آتی ہے. ایسے ایسے ڈیز لوگوں نے بنا رکھا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, جانتے ہیں یہ مدرس ڈے, فادرس ڈے, میں صرف اتنا بتاؤں آپ کو کہ یہ ایجاد کرنے کے پیچھے وجہ کیا. دراصل مغربی دنیا میں لوگ اتنا زیادہ مصروف ہیں کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں, کسی کے پاس ٹائم نہیں. اور ہمارے وہ لوگ جو امریکہ لندن میں جا کر بس جاتے ہیں, پہلے ہم سنتے تھے کہ فلاں صاحب نے اپنی والدہ کو لندن بلا لیا, فلاں صاحب نے اپنے والد والدہ کو امریکہ بلا لیا, تو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ بڑا نیک بیٹا ہے, بڑی نیک بیٹی ہے, کتنی اچھی اولاد ہے.
کہ صرف خود جا کر مزے نہیں کر رہے، ماں باپ کو بھی بلا لیا ہے امریکہ لندن میں۔ بعد میں جب بڑے ہوئے، تجربہ ہوا، آنکھ کھلی، لوگوں سے ملے جلے تو پتا چلا کہ دراصل میں ماں باپ کو جو امریکہ لندن بلا لیتے ہیں بچے، وہ ماں باپ کی خدمت کے جذبے کے تحت نہیں بلاتے، بلکہ گھر میں کام کرنے والا کوئی چاہیے، گھر میں واچ مینی کرنے والا کوئی چاہیے، اس لیے وہ اپنے ماں باپ کو بلا لیا کرتے ہیں۔ اگر وہ وہاں نوکر رکھیں گے تو بڑا مہنگا پڑے گا، تو اس لیے ماں باپ کو بلا لیا کہ ماں بچوں کو دیکھ لے گی، باپ چھوٹا موٹا گھر کا سامان لانے کے کام آ جائے گا، کچھ نہیں تو گھر کی واچ مینی کرے گا۔ جب ہم جائیں گے میاں بیوی دونوں کام پر تو بچوں کی دیکھ ریکھ کے یہ کام آئیں گے، جب ہم واپس آئیں گے تو ماں کافی بنا کر دے دے گی، ماں روٹیاں بیل دے گی، ماں کھانا بنا دے گی، تو اس لیے لوگ بلایا کرتے ہیں۔ تو مغربی سوسائٹی کا معاملہ یہ ہے، ویسٹرن کلچر کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر ماں باپ کی خدمت کا نہ کسی کے اندر جذبہ ہے، نہ کسی کے پاس وقت ہے۔ تو وہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ اسے لے جا کر اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں، اولڈ ہاؤس جسے ہم ہندی میں وردھا آشرم کہتے ہیں۔ جیسے یتیم خانے ہوتے ہیں نا، آرفن ہاؤس، یتیم خانہ، اناتھالیہ، اسی طرح سے وہاں پر اب تو ہمارے یہاں پر بھی پایا جاتا ہے، وردھا آشرم ہوتا ہے، اولڈ پیپل ہاؤس، وہاں پر لے جا کر ماں باپ کو بھرتی کر دیتے اور وہ اپنی دنیا میں مست رہتے، ماں باپ کو وہاں چھوڑ دیتے اور ماں باپ اپنی بچی کچی زندگی وہاں پر گزارتے۔ تو اب ویسٹرن سوسائٹی میں لوگوں نے کہا کہ آج لوگ اتنا زیادہ مصروف ہیں کہ ماں باپ کے لیے ٹائم ہی نہیں مل پاتا، تو کم سے کم سال میں ایک دن تو ان کے نام منتخب کر دیا جائے کہ کم سے کم ایک دن ہی صحیح وہ فل ٹائم اپنی والدہ کو دے دیں، فل ٹائم اپنے والد کو دے دیں۔ تو اسی ایک دن کو جب انہوں نے مقرر کیا تو اسے مدرس ڈے کے نام پر اور فادرس ڈے کے نام پر منسوب کر دیا کہ سال بھر تم تڑپتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، جب مدرس ڈے آئے گا تو تمہارا بیٹا یا تمہاری بیٹی اپنے سارے بچوں کو لے کر تمہارے پاس آ جائے گا یا تمہیں ایک دن اپنے گھر لے کر چلا جائے گا، تو اس دن خوش رہ لینا۔ تو وہاں پر ان کی سوسائٹی میں بس ایک دن ماں کا حق ہے، یا ایک دن باپ سے محبت ہے، یا ایک دن ٹیچر کا ادب اور احترام ہے، لیکن ہمارے یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں یا مسلمانوں کو جو اسلام نے تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات میں ماں باپ سے یا اپنے استاد سے یا اپنے بچوں سے یا اپنے لیبر سے یعنی مزدور سے ایک دن محبت کرنے کا درس نہیں دیا گیا، بلکہ یہاں تک فرما دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اولاد کی جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے لا کر رکھ دیا۔ اب ہماری جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ آپ کہیں گے میں 364 دن جہنم میں رہوں گا، ایک دن بس جنت کافی ہے، ایک دن جنت کافی کہ ایک دن اس کی خدمت کر لو کہ زندگی جنت بن جائے، باقی 364 دن جہنم چلے گا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ان ڈیز کے پیچھے یہ تاریخیں چھپی ہوئی۔ لیبر ڈے، ایک دن مزدور کو، اچھا لیبر ڈے میں کوئی ایسا نہیں کہ لیبر کو چھٹی دے دی جاتی، ہمارے یہاں پر تو ہوتا ہے، وہاں پر سارے ملکوں میں ہوتا، ضروری نہیں، لیبر ڈے تو منا رہے ہیں لیکن لیبر سے کام لیا ہی جاتا ہے، لیبر سے کام لیا جاتا ہے۔ چلو ایک دن چھٹی دے بھی دی تو 364 دن تو ان کا خون نچوڑا ہے آپ نے، 364 دن تو گالیاں دی ہیں، جھڑکیاں دی ہیں۔ یہ آپ کا مذہب ہوگا، میرا مذہب جو مجھے تعلیم دیتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سال میں ایک دن مزدور کا حق ادا کرنے کا پیغام نہیں دیا یا ایک دن مزدور سے محبت کرنے کا درس نہیں دیا، بلکہ میرے آقا کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ فرماتے ہیں مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے، مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ یہ میرے نبی کا پیغام ہے، تربیت ہے اپنی قیامت تک آنے والی امت کے لیے۔ تو ایک دن 2 دن کی ضرورت ان کو ہو جو سال بھر لوگوں کے حقوق ادا نہ کرتے ہو، لیکن الحمدللہ ہم اسلام کے ماننے والے ماں سے محبت کے لیے سال میں ایک دن مدرس ڈے کا انتظار کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اپنے والد کی خدمت کے لیے سال میں ایک دن فادرس ڈے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے مزدور کو خوشیاں دینے کے لیے سال میں ایک دن ہمیں لیبر ڈے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اسی طرح استاد کا ادب اور احترام کرنے کے لیے ہمیں صرف اور صرف ایک دن ٹیچرز ڈے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے ظلم تو یہ ہے کہ یہ ٹیچرز ڈے بھی مناتے ہیں اور ایک شراب بھی آتی ہے اسی برانڈ کی جس کا نام ہے ٹیچرز چوائس، ٹیچرز چوائس ایک شراب آتی ہے،
اس کا نام ہے ٹیچرز چوائس، یعنی یہ استاد لوگوں کی پسندیدہ شراب ہے۔ اب استاد کا کام ہے شراب سے روکنا، کہ استاد کا کام ہے شراب پینا، باقاعدہ ایک شراب مقرر کر دی گئی ان کے نام پر، ٹیچرز چوائس۔ مجھے لگتا ہے سارے ٹیچرز وہاں وہی پیتے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے اس کمپنی کا وہ برانڈ زیادہ پیتے پیتے وہ نام ان کے نام پر رکھ دیا گیا ہو، کہ دن بھر 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ پڑھاتے ہیں، بچوں کا ٹارچر، اتنا ٹینشن، مینجمنٹ کا ٹینشن، سلیبس کمپلیٹ نہیں ہو رہا، ایگزامز آنے والے، کیا کریں، اوپر سے پالیٹکس، یہ ساری چیزیں، تو ظاہر ہے کہ شراب پیتے ہوں گے، تو ایک ہی برانڈ پینے سے سکون ملتا ہوگا سارے ٹیچرز کو، تو اس کا نام ہی ٹیچرز چوائس رکھ دیا گیا، معاذ اللہ۔ یہ المیہ ہے، یہ حال ہے ان کا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو ان چیزوں سے ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں، ان چیزوں سے پرہیز کرے، کہ انشاءاللہ۔ اب ویلنٹائنس ڈے، جانتے اس کی تاریخ کیا ہے؟ اگر آپ سرچ کریں تو الگ الگ سٹوریز ملتی ہیں، جہاں تک میں نے تحقیق کی اور جو میں نے دیکھا، ویلنٹائنس ڈے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، روم میں جہاں رومن کلچر تھا، رومن سوسائٹی تھی، جسے آپ یونان کہہ سکتے ہیں، یہ اس وقت کی سپر پاورز ہوا کرتی تھی، سپر پاورز ہوا کرتی تھی، تو روم میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہاں اس وقت کرسچینٹی نہیں تھی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کی بات ہے، یہ سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے۔ وہاں پر ایک رومن امپائر تھا جس کا خواب تھا، بڑا سنکی تھا، کلاڈیس ٹو اس کا نام تھا، بڑا سنکی ڈکٹیٹرشپ والا معاملہ تھا۔ اس کے سر پر ایک سنک سوار تھی کہ مجھے پوری دنیا کو فتح کرنا۔ نتیجہ کیا؟ ہمیشہ وہ میدان جنگ میں رہتا تھا اپنی فوج کے ساتھ، اور لوگوں کو کٹاتا تھا، یعنی پوری کی پوری فوج کو میدان جنگ میں لے جا کر انہیں جھونک دیتا تھا، لوگ مارے جاتے تھے سینکڑوں کی تعداد میں۔ اب اس کا آرڈر تھا تو لوگ جاتے تھے، کیا کرتے؟ اب سینکڑوں کی تعداد میں اس کی فوج کٹتی رہی، مرتی رہی، کٹتی رہی، مرتی رہی، اور اس کی حکومت بھی دھیرے دھیرے بڑھتی رہی۔ اس نے فوج میں بھرتی شروع کی، ہمارے یہاں پر بھی فوج میں بھرتی ہوتی وقتاً فوقتاً، تو فوج نے جب بھرتی شروع کی تو جو رزلٹ ملنا چاہیے تھا وہ رزلٹ نہیں ملا، یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے فوج میں بھرتی نہ لی، وہ رسپانس نہیں ملا، تو اس نے کہا اس پر سروے کرو، اس پر ریسرچ کرو کہ آخر لوگ فوج میں داخل کیوں نہیں ہونا چاہتے۔ تو اب اس کے جو بڑے بڑے سپاہ سالار تھے، وزیر تھے، جو اس کے رائٹ لیفٹ ہینڈ تھے، ان لوگوں نے تحقیق کی۔ تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جو فوج میں لوگ بھرتی نہیں ہونا چاہتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا فتح کرنے کے نام پر ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر فوج میں آ کر اپنی جان قربان نہیں کرنا چاہتے، اس لیے لوگ پہلے تو فوج میں داخل ہو جاتے تھے، لیکن جب سے دنیا فتح کرنے کی سنک آپ کے سر سوار ہوئی، اب لوگ مرنا نہیں چاہتے، اس لیے فوج میں داخل نہیں ہوتے۔ لوگوں کو گھر پیارا ہے، بیوی بچے پیارے، اپنی زندگی پیاری، تو اب جانتے یہ ڈکٹیٹرشپ والا معاملہ تھا۔ اس نے ایک نیا آرڈر پاس کر دیا، اور وہ آرڈر کیا تھا؟ آج کے بعد میری کمیونٹی میں یا میری حکومت میں کوئی بھی نوجوان جو غیر شادی شدہ ہے وہ شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ فرمان جاری کر دیا کہ اب کوئی شادی نہیں کر سکتا، اگر کسی نے شادی کی پتہ چلا تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، یعنی شادی کرے گا تو مرے گا اور فوج میں بھرتی ہوگا تو مرے گا، دونوں صورتوں میں اس کو مرنا ہی مرنا ہے۔ اس نے یہ فرمان جاری کر دیا۔ اب لوگوں میں ایک بے چینی ہے، لیکن بادشاہ وقت کے خلاف بولے تو کون بولے، سب خاموش۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اسی روم میں ایک پریسٹ رہتا تھا، ایک کیتھولک، ایک عیسائی پادری رہتا تھا، جو عیسائیت کی تبلیغ کے مقصد سے وہاں آیا تھا۔ اس کا نام ویلنٹائن تھا، سینٹ ویلنٹائن۔ جب سینٹ ویلنٹائن کو پتا چلا کہ یہاں کے لوگ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، بادشاہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے، اور بادشاہ کا یہ جو فرمان ہے کہ کوئی نوجوان شادی نہیں کر سکتا، اس وجہ سے لوگ زیادہ پریشان، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے دھیرے دھیرے اندرونی طور پر نوجوان لڑکے لڑکیوں کو جمع کیا، اور ایک ایک دو دو تین تین جوڑے اس طرح سے چرچ میں لاتا اور ان کی شادی کرا دیتا تھا، یعنی چوری چھپے ان کی وہ شادی کرانا شروع کر دیا اس نے۔ دھیرے دھیرے بات لیک ہو گئی، اور کلاڈیس ٹو کو جب پتا چلا تو اس نے اسے قید میں ڈال دیا۔
اس نے سزا کے طور پر اس کو قید میں ڈال دیا کہ یہ شادی کراتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دو، جب اندر ہوگا تو ظاہر ہے کہ لوگ شادی نہیں کر سکیں گے، تو فتنہ ختم ہو جائے گا، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب یہ جب قید خانے کے اندر گیا تو آپ جانتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا، نہیں تو میں آپ کو بتاؤں، رہبانیت کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا جو پریسٹ ہوتا ہے، جو ان کی ننس ہوتی ہے، وہاں وہ شادی نہیں کر سکتے، یعنی اگر وہ دھرم گرو بنتا ہے، پریسٹ بنتا ہے، پادری بنتا ہے، فادر بنتا ہے تو شادی نہیں کر سکتا، یہ ان کا قانون۔ اسی طرح ہندوؤں میں بھی جو سادھو وغیرہ بنتے ہیں وہ شادی نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں پر اسلام میں کسی نے اگر یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اللہ کی راہ میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اللہ اللہ کرتے ہوئے میں نکاح نہیں کرنا چاہتا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکاح کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں کوئی عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مفتی ہو، پیر ہو، درویش ہو، فقیر ہو، کتنا بڑا ولی ہو، نکاح کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ان کے مذاہب میں بیوی راستے کا روڑا، تم شادی کرو گے تو دنیا کے مکر و فریب میں الجھ کے رہ جاؤ گے، حالانکہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر ہندوازم کی بات کی جائے تو بتائیے، جو رام ان کے سب سے بڑے دیوتا ہیں یا بھگوان ہیں، انہوں نے شادی کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ شادی کی تھی کہ نہیں کی؟ اچھا، شنکر جی نے شادی کی کہ نہیں کی؟ جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں ایک ایک کر کے تو پتا چلے گا وہ سب تو شادی شدہ، لیکن جو ان کے میسج کو عام کرنے والے، جو ان کے مذہب کو آگے لے جانے والے، وہ شادی نہیں کر سکتے، ان پر پابندی۔ اسی طرح عیسائیوں میں بھی شادی نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو اب وہ ویلنٹائن نام کا پریسٹ جب وہ قید خانے میں ڈال دیا گیا تو وہاں تو شادی کا بھی پرمیشن نہیں تھا، لیکن وہ قید خانے کے اندر اس قید کے جیلر کی بیٹی سے محبت کر بیٹھا، یعنی ایسا نفس پرست انسان تھا کہ جیل میں بھی اپنے آپ کو نہ روک سکا اور اس جیلر کی بیٹی سے محبت کر بیٹھا۔ اب جب کلاڈیس II کو پتا چلا کہ یہ تو جیل کے اندر جا کر بھی حرکتیں کر رہا ہے، تو اس نے حکم دیا کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ اب آرڈر پاس کیا گیا، پھانسی پر چڑھا دو، اس کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ تو پھانسی پر چڑھانے سے پہلے اس نے اس لڑکی کے نام خط لکھا۔ اب اس میں ایک اسٹوری اور بھی ملتی ہے کہ وہ لڑکی جیلر کی بیٹی جو تھی وہ اندھی تھی، نابینا تھی، اس نے اس کی آنکھ پر ایک بار محبت سے ہاتھ رکھا تو آنکھوں میں نور آ گیا، آنکھوں میں روشنی پیدا ہو گئی۔ اس نے پہلی بار اس کو دیکھا، اس نے تو اس کو کئی بار دیکھا تھا۔ بہرحال جب پھانسی کے تختے پر اسے لے جایا جانے لگا تو اس نے ایک خط اس لڑکی کے نام پر لکھا، اور اس میں صرف اتنا لکھا تھا، یعنی جو کچھ اندر لکھا تھا اس کے علاوہ باہر خط میں لکھا تھا، فرام یور ویلنٹائن۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، 14 فروری کو اس کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا۔ اب جب تک اس بادشاہ کی بادشاہت رہی، لوگ خاموش رہے، بات دبی رہی، ڈھکی رہی، چھپی رہی، لیکن کچھ 100 سالوں کے بعد نفس پرستوں نے کہا رومن بادشاہ نے جو کچھ کیا تھا ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور جس دن ویلنٹائن کو یا سینٹ ویلنٹائن کو پھانسی پر چڑھایا گیا ہم اس کے نام اس دن کو منسوب کریں گے، اور وہ دن اتنی دھوم دھام سے منائیں گے کہ پوری دنیا اس کو منانے پر مجبور ہو جائے گی، اور اسی کے نام سے ویلنٹائنس ڈے سیلیبریٹ کرنا شروع کیا گیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروان، پوری تاریخ میں نے آپ کو بتائی۔ اب اس پوری تاریخ میں ہمارا اور آپ کا کوئی لینا دینا ہے؟ بتائیے۔ وہ رومن بادشاہ بتوں کا پجاری، وہ سینٹ ویلنٹائن عیسائیت کی تبلیغ کرنے والا، لیکن آج مسلمان پریشان ہیں۔ ویلنٹائنس ڈے وہ بھی مناتا ہے، معاذ اللہ، غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی۔ ارے یہ جو تہوار ہے، اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میں نے کہا اسلامی نقطے نظر سے دیکھیں تو یہ عریانیت کا تہوار ہے، یہ بے حیائی کا تہوار ہے، یہ بے غیرتی کا تہوار ہے۔ اور اسلام کا دوسرا نام جانتے ہو کیا ہے؟ اسلام کا دوسرا نام دین حیا بھی۔ دین حیا ہے، ہمارا مذہب حیا والا، شرم والا، غیرت والا۔ بے حیائی سے ہمارا کیا تعلق، بے غیرتی سے ہمارا کیا تعلق؟ لیکن آج ہم بھی اسی رنگ میں ڈوب جاتے، اسی رنگ میں رنگ جاتے، اور ہم بھی ویلنٹائنس ڈے سیلیبریٹ کرتے۔ ہم نے اپنی قوم کے نوجوان بچے بچیوں کو دیکھا، پہلے تو کچھ لوگ نظر آتے تھے، لیکن اب تو تعداد دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے تو کالج جانے والے ینگسٹرز اس برائی میں مبتلا تھے، اب تو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی عمر کے لوگ بھی اس برائی اور گناہ میں مبتلا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی ویلنٹائنس ڈے کے دن، یعنی اس دن اپنی بیوی ہی کو آئی لو یو کہہ رہا ہے،
اپنی بیوی ہی کو آئی لو یو کہہ رہا ہے تو بھی ہم کہیں گے ایسا کہنا درست نہیں. اس کی وجہ کہ اس دن خاص کر کے اپنی بیوی کو اظہار محبت کر کے تم کسی نہ کسی صورت میں ویلنٹائنس ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہو. ہاں البتہ اگر سال بھر اس کو آئی لو یو کہتے چلے آتے ہو تو 14 فروری کو بھی کہا تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن 364 دن تو ایک بار بھی نہ کہا اور آج اسپیشلی بیوی ہی سے آئی لو یو کہا تو آج کا یہ کہنا بھی درست نہیں. اس کی وجہ کہ بیوی سے اظہار محبت کے لیے کیا صرف ویلنٹائنس ڈے کی ضرورت ہے؟ ارے بیوی سے تو ہمیشہ محبت کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو, کزنز کے ساتھ بہت اچھے ہو, پڑوس میں رہنے والی خالہ منہ بولی خالہ کی بیٹیوں کے ساتھ بہت اچھے ہو, پڑوس میں رہنے والی منہ بولی چچی ممانی سے بہت اچھے ہو, اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھے نہیں کہ گھر پہنچتے ہو تو سناٹا پسر جاتا ہے. بیوی ڈر جاتی ہے کہ اگر کچھ بولوں گی ہاتھ نہ اٹھا دے, بچے ڈر جاتے کہ کہیں بولیں گے ابا چلانے نہ لگے, کرفیو کا ماحول, اور دنیا کے سامنے ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہو, گھر آتے ہو تو سب گھبراتے ڈرتے. تو یہ کیسی محبت؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو, اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. یعنی اہل و عیال کے ساتھ اچھے سے پیش آنا میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے. دنیا کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ منع نہیں, لیکن بیوی بچوں کے ساتھ باقیوں کے مقابلے زیادہ بہتر حسن سلوک سے پیش آیا کرے, بہتر انداز میں ان کے ساتھ پیش آیا کرے. تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں, ویلنٹائنس ڈے یہ بے حیائی اور عریانیت کا دن, یہ حرام و ناجائز محبتوں کے اظہار کا دن. آج کے دن میں بار بار کہہ چکا ہوں, آج بھی کہوں گا, 14 فروری کو ایک نوجوان لڑکا اپنی ماں کو کوئی تحفہ لا کر نہیں دیتا, اپنی بہن کو کوئی تحفہ لا کر نہیں دیتا, اپنی نانی دادی کے لیے وہ گلاب خرید کر نہیں لاتا, بلکہ وہ کیا کرتا, وہ حرام ناجائز محبتوں کا اظہار کرتا. وہ کالج میں ساتھ پڑھنے والی کسی لڑکی کو گفٹ دیتا, اس پر مال خرچ کرتا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آج پوری دنیا اس کو پروموٹ کر رہی. آپ دیکھیں ویلنٹائنس کے نام پر نہ جانے کیسے کیسے آفرز آتے, کیسے کیسے شوز آتے. ٹی وی سیریلز کے اندر باقاعدہ ایپیسوڈ اس پر ہوتا ہے. اگر کوئی فلم ریلیز ہونے والی ہو اس تاریخ کے آس پاس تو فلم کا پورا موضوع بھی عشق محبت کے گرد ہوا کرتا ہے. اسی طرح جو ٹی وی سیریل ڈیلی سوپس آتے ہیں اس کے اندر کہانیاں بھی اگر ان تاریخوں کے آس پاس وہ ٹیلی کاسٹ ہونے والا ہے تو اس کی سٹوری میں بھی جان بوجھ کر اس کو ٹھوسا جاتا ہے, گویا پوری دنیا میں اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اور بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا, ہندوستان میں تو اب بھی اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے. پاکستان کے اندر تو کئی ٹی وی چینلز ہیں جو اس دن باقاعدہ نہ جانے کون کون سے شوز دکھایا کرتے ہیں, اور ویلنٹائنس کی جو ناجائز و حرام محبت ہے اس کو پروپوگیٹ کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں آج کوئی کمپنی بہترین سے بہترین آفر دے تو اس آفر کو بھی تسلیم نہ کریں آج کے دن. اس کی وجہ کہ وہ آفر کیوں ہے, ویلنٹائنس ڈے کی وجہ نا. کسی صورت میں سیلیبریٹ نہیں کرنا کہ انشاءاللہ کسی صورت میں کوئی پروموشن ہو, کوئی آفر ہو. آج لے لیجئے ویلنٹائنس ڈے سے, آج یہ آفر چل رہا ہے, کل آپ کو نہیں ملے گا, ہم کل ہی لیں گے. 14 فروری نہ ہوتی تو کیا کرتے, ویلنٹائنس پھانسی پہ نہ چڑھا ہوتا تو کیا کرتے, تب تو ہم کو بنا آفر کے لینا پڑتا نا. تو بنا آفر کے لیں گے, لیکن نہیں لیں گے اس کے نام پر. ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کو کسی عیسائی کی طرف منسوب کیا جاتا ہو, کسی نفس پرست کی طرف منسوب کیا جاتا ہو, ایسا بدترین آدمی کہ جس کو وقت کے بادشاہ نے پھانسی پر چڑھا دیا اس کی طرف کسی چیز کو منسوب کیا جاتا ہو. اگر آپ نے 14 فروری کو کوئی چیز خریدا ہے, اب 2-4 مہینے کے بعد بھی کوئی پوچھے گا یہ گھڑی کتنے کی لی, یہ موبائل کتنے کا لیا, یہ فلاں چیز کتنے کی لی, آپ کہو گے یوں تو ایکچوئل قیمت اتنے کی ہے, لیکن ویلنٹائنس ڈے پر میں نے لیا تو اتنے کی مل گئی. اب سال بھر بتائیے زبان پر اس کا نام آئے گا کہ نہیں آئے گا. اس لیے مسلمان کو ویلنٹائنس ڈے سے, اس کے آفر سے اور اس کے نام سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, شروعاتی دور میں جیسے ویلنٹائنس پھانسی پہ چڑھتے چڑھتے ہاتھ سے خط لکھ گیا اپنی معشوقہ کے نام, اسی طرح لوگ اظہار محبت کے طور پر ہاتھ سے نام لکھا کرتے, ہاتھ سے خط لکھا کرتے تھے.
اپنی اپنی معشوقہ کے نام ہاتھ سے خط لکھ لکھ کر روانہ کرتے تھے. بعد میں باقاعدہ مغربی دنیا نے کمپنیز بنائی کہ اب آپ کو ہاتھ سے محبت کا اظہار لکھنے کی ضرورت نہیں، لو لیٹر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کارڈ پرنٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر سارا میسج ہوگا، سارا پیغام ہوگا جو آپ کے دل میں چھپا ہے، جو کہنا چاہتے ہو، جو آپ کے ایموشنز ہیں، جو آپ کے فیلنگز ہیں. باقاعدہ بڑی بڑی کمپنیز بنائی گئی کارڈ پرنٹ کرنے والی، اور کارڈ بنائے گئے اور اس کی مارکیٹنگ کی گئی. اب بتائیے وہ کارڈ آج کا مسلمان خرید رہا ہے کہ نہیں خرید رہا ہے؟ ہارٹ شیپ میں کتنی چیزیں ملتی. لال گلاب آج کے دن کتنا سیل ہوتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بہت سی خواتین بھی دیکھ رہی ہوں گی لائیو، یا ممکن ہے بعد میں دیکھیں. بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہمارے کسی ساتھی نے مجھے سینڈ کیا میسج، کسی کمپنی کا سروے اور ریسرچ سینڈ کیا کہ آج کے دن صرف گلاب ہی نہیں خریدے جاتے، آج کے دن صرف ہارٹ شیپ میں کوئی چیز، کوئی تحفہ، کوئی گفٹ ہی نہیں خریدا جاتا ہے. آج کے دن صرف گریٹنگ کارڈ ہی نہیں خریدے جاتے، بلکہ آج کے دن کانڈم بھی سب سے زیادہ سیل ہوتا ہے. اللہ، اب ذرا سوچیں. بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، بات شرم و حیا کی ہے لیکن مجبوراً کہنا پڑتا ہے. کیوں؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کانوں سنی نہیں آنکھوں دیکھی بات. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنی قوم کی بچیوں کو، 9th 10th میں پڑھنے والی، اسکول جانے والی لڑکیاں، 11th 12th کالج جانے والی لڑکیاں، وہ بھی آج کے دن کہیں پر کھڑی ہو کر کارڈ خرید رہی ہوتی ہیں. ریلوے اسٹیشن کے باہر کالج بعد میں جائیں گی، روز پہلے خریدیں گی، بکے پہلے خریدیں گی، اپنے بوائے فرینڈ کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ پہلے خریدیں گی، اور وہ بھی مہنگے سے مہنگا. 100 150 200 نہیں، 500 ہو تو بھی چلے گا، 700 800 ہو تو بھی چلے گا. کون سا سال بھر دینا ہے؟ ارے وہ تو سال بھر ہم پر خرچ کرتا ہے، ہمیں تو آج ہی موقع ملا ہے اس پر خرچ کرنے کا، تو ہم بھی بتا دیں کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں. اس لیے اس طرح کے تحفے تحائف خرید کر وہ اپنے بوائے فرینڈز کے حوالے کیا کرتی ہیں. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی نقاب پہنی ہوئی لڑکیوں کو دیکھا ہے جو لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر بائک پر یہاں وہاں جا رہی تھی. آپ جانتے ہو کسی دانشور نے کتنی پیاری بات کہی. ایک دانشور نے کہا ایک لڑکی کو جب لڑکا کوئی گفٹ دیتا ہے، بیوی نہیں ہے، وہ تحفے کے طور پر کوئی چیز اگر اس کو دیتا ہے تو جانتے ہو یہ تحفہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بظاہر تو تحفہ ہے لیکن حقیقت میں یہ زنا کی پیشگی، یہ زنا کا ایڈوانس ہے جو اس لڑکی کے حوالے کیا گیا. کہ ابھی تو میں نے یہ دیا، ہوٹل میں چلے گی تو اور کیا کیا دوں گا، بند کمرے تک پہنچے گی تو اور کیا کیا دوں گا، سب کچھ اپنا میرے حوالے کر دے گی تو اور کیا کیا دوں گا. اور آج کے دن وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ننگا پن، وہ گندگی، وہ بے حیائی، وہ بے غیرت جو ہے بے غیرتی، وہ زنا کے بازار، نہ جانے کیسے کیسے. اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک لڑکا کسی لڑکی سے اگر کالج میں آتے جاتے دیکھتا ہے لیکن بات کرتے ہچکچاتا ہے، اس کی جرت نہیں ہوتی، ڈرتا ہے کہ کیسے بات کروں. جب یہ ویلنٹائنس ڈے آتا ہے تو وہ لڑکا بھی لڑکی کے سامنے گلاب لے کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ یا تو قبول کرے گی یا تو انکار کرے گی، یعنی چلو پرپوز کر دیتے. اور باقاعدہ لڑکے اس گناہ پر ابھارا کرتے ہیں، ساتھی ابھارا کرتے ہیں. آج نہیں کرے گا تو زندگی میں کبھی نہیں کر سکتا ہے، آج تو موقع ہے کر لے. اور لڑکی بھی سوچتی ویلنٹائنس ڈے ہے، کیا انکار کروں، کیوں موڈ اپسیٹ کروں، چلو آج لے لیتی ہوں پھر کل سمجھ لیں گے. آج منع نہیں کرتی ہوں، سب دیکھ رہے ہیں، پھر کل سمجھ لیں گے. میری سہیلیاں بھی تو لے کر بیٹھی ہوئی یہاں وہاں سے، میرے دوست بھی تو لے کر بیٹھے یہاں وہاں سے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کو بتاتا چلوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا کل قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ویلنٹائنس ڈے کی بنیاد کس نے رکھا ہے؟ کسی مسلمان نے نہیں رکھا، کسی بزرگ اور صوفی نے نہیں رکھا، بلکہ ویلنٹائنس ڈے کی بنیاد رکھا ہے تو عیسائی مذہب والوں نے رکھا ہے. اب اے مسلمانوں، اگر آج ہم اور آپ سوسائٹی کے نام پر، پیار محبت کے نام پر، دوستی یاری کے نام پر، آج کے کلچر کے نام پر، ویلنٹائنس ڈے کے نام
نام پر، روز ڈے، فرینڈشپ ڈے اور ٹائی ڈے کے نام پر یہ ساری چیزیں فالو کر رہے ہیں، تو ہم کس کی مشابہت کر رہے ہیں؟ ہم نہ اسلام کی نہ مسلمانوں کی مشابہت کر رہے ہیں، بلکہ ہم عیسائیوں کی مشابہت کر رہے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جس کی مشابہت کرے گا کل قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ 11ویں منانے والے گویا یہ بتاتے ہیں کہ ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، 6ٹی منانے والے گویا یہ بتاتے ہیں کہ ہم سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاہ سے محبت کرتے ہیں۔ ماہ سفر کی 25ویں منانے والے گویا اس بات کا ثبوت دیتے ہیں ہم بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت سے محبت کرتے ہیں۔ محرم میں ذکر حسین کی محفلیں سجانے والے گویا اس بات کا ثبوت دیتے ہیں ہم شہدائے کربلا سے اور نبی کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ جو 11ویں کے جلوس میں نکلتے ہیں وہ غوث اعظم سے محبت کا ثبوت دیتے ہیں۔ جو ربیع الاول شریف میں میلاد پاک مناتے ہیں وہ گویا نبی سے محبت کا ثبوت دیتے ہیں۔ اور جو لوگ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں 14 فروری کو ویلنٹائنس ڈے مناتے ہیں وہ گویا ویلنٹائنس کے طریقے کو اپناتے ہیں اور اس کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اب یاد رکھنا غوث و خواجہ کا دن منانے والے قیامت کے دن غوث و خواجہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور ویلنٹائنس ڈے منانے والے قیامت کے دن سینٹ ویلنٹائنس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور جو اس کا حشر و نشر ہوگا یہی ویلنٹائنس ڈے منانے والوں کا حشر و نشر ہوگا، اور جو غوث اعظم کو اللہ انعام دے گا وہی انعام اللہ ان کے غلام کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو غیروں کے طریقے کو نہ اپناؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، کیا آپ میں سے کوئی ایک ویلنٹائنس کے ساتھ اٹھنا پسند کرے گا؟ ویلنٹائنس کے ساتھ اٹھنا پسند کرے گا کہ جس جو حشر نشر اس کا ہو وہی انجام وہی فیصلہ ہمارا بھی؟ اگر نہیں پسند کرتے ہو تو آج طے کر لو، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن ہمیں اور آپ کو ہرگز کبھی بھی ویلنٹائنس ڈے نہیں منانا، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی تاکید کرنا ہے کہ یہ دن منانا ہمارا کام نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا کام ہے۔ جو منائیں نہ منائیں آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ نہ منائیں تو بھی جنت نہیں ملنا، تو ان کا تو فیصلہ ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن اے مسلمان، اللہ نے جنت تیرے لیے پیدا کیا ہے، حبیب کے صدقے اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ اب تو جنت میں جانا چھوڑ کر، جنت کا راستہ چھوڑ کر، جنتیوں کا طریقہ چھوڑ کر اگر یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنائے گا تو ذرا سوچ تیرا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے ہوش کے ناخون لو، توبہ کرو، کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں جانتے محبت کہتے کسے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ محبت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ دل اپنی کسی پسندیدہ شے کی طرف جھک جائے، یعنی جو آپ کو پسند دل اس کی طرف جھک جائے تو اسی جھکاؤ کا نام محبت ہوا کرتا ہے۔ دل اگر اپنے کوئی آپ کو پسند اور اس کی طرف دل جھک گیا تو اس جھکاؤ کو کہتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں آگے یہ جھکاؤ جب شدت اختیار کر لے تو پھر محبت نہیں رہتی، وہ عشق بن جایا کرتا ہے۔ محبت سے کہے، میں جانتا ہوں عشق محبت کی بات اس لیے خاموش ہے، سبحان اللہ بولنے سے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں غلط جگہ نہ بول دیں۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تو ظاہر ہے کہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پسندیدہ شے کی طرف دل کا جھکاؤ یہ محبت کہلاتا ہے، اور جب محبت شدت کو پہنچ جائے تو پھر وہ عشق بن جایا کرتا ہے۔ اور جانتے فرماتے جب کسی کو عشق ہو جائے تو معشوق گویا اپنے محبوب کا بن خریدا غلام بن جایا کرتا ہے۔ جب کسی کو محبت ہو جائے کسی سے تو معشوق گویا محبوب کا بن خریدا غلام ہو جاتا ہے۔ پھر عشق جب انتہا کو پہنچتا تو پھر معشوق کو سوائے محبوب کے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب اونٹ مست ہو جاتا ہے، جب اونٹ مست ہو جاتا ہے تو 40 دن تک بنا کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے۔ اونٹ جب مست ہو جاتا ہے تو 40 دن تک بنا کھائے پیے زندہ رہتا ہے،
اور فرماتے جب وہ مست ہو جاتا ہے اس پر دگنا بوجھ رکھ لے تو بھی وہ اٹھا لیتا ہے میں کہتا ہوں مسلمانوں، اونٹ مست ہو جائے تو 40 روز تک بن کھائے پیے رہ سکے، اور اپنے سے زیادہ یعنی جو بوجھ اٹھانے کی طاقت ہے اس سے دگنا بوجھ اٹھا لے۔ ہمیں اور آپ کو بھی اسی طرح سے مست ہونا ہے، لیکن ویلنٹائنز کی محبت میں نہیں، ناجائز و حرام محبت میں نہیں، بلکہ اس محبت میں اپنے آپ کو مست کر لیں کہ جس محبت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مست ہونے کا، کھو جانے کا حکم دیا ہے، اور وہ محبت جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت بن جایا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، عشق دو طرح کا ہوتا ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ میں تھوڑا سا وقت لوں گا، اجازت ہے آپ کو۔ عشق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عشق مجازی اور ایک ہوتا ہے عشق حقیقی، توجہ ہے نا آپ کی؟ عشق مجازی اور عشق حقیقی فرمایا گیا وہ عشق جس کا تعلق نفس سے ہو، ذات سے ہو، خواہشات سے ہو، دلی تمناؤں آرزوؤں سے ہو، اپنی دنیا سے ہو، اسے عشق مجازی کہتے ہیں، عشق مجازی کہتے ہیں۔ اور وہ محبت، وہ عشق جس کا تعلق اللہ سے ہو، اللہ کے رسول سے ہو، یا کسی سے محبت کی جائے تو وہ محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی جائے، اسے عشق حقیقی کہتے ہیں۔ تو عشق مجازی اور عشق حقیقی کو آپ نے سمجھ لیا۔ اب ویلنٹائنز ڈے میں کیا ہوتا ہے؟ عشق حقیقی کہیں نظر آتا ہے آپ کو؟ بلکہ یہ تو عشق مجازی کا دن ہے، یہ تو شہوت والوں کے، آوارہ لوگوں کے، بے حیا بے غیرت لوگوں کے عشق محبت کو منانے کا دن ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، نوجوان لڑکے لڑکیاں، آج کے دن بتائیے کتنا گناہ کرتے، اپنے نامہ اعمال میں کتنے گناہ لکھواتے۔ ایک لڑکی کسی لڑکے کو کارڈ دیتی، پھر وہ لڑکا اس کارڈ سے زیادہ مہنگا گفٹ دیتا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ اگر اس نے 200 کا کارڈ دیا ہے تو لڑکا تھوڑی نہ 50 روپے کا گفٹ دے گا، بلکہ وہ گفٹ اس سے مہنگا دے گا۔ لڑکی نے اگر اس کو بکے لا کر دیا ہے، روز لا کر دیا، تو ظاہر ہے کہ لڑکا اس کو پیزا ہٹ میں لے کر جائے گا، کیفے کافی ڈے میں لے کر جائے گا، اس پر خرچ کرے گا، اسے کھلائے گا پلائے گا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ چیزیں بہت عام ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی لڑکی ایسے ماحول سے دور رہتی ہے اور ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی تو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی سہیلیاں اس کو اس برائی کے دلدل میں ڈھکیلا کرتی ہیں، اور نقاب پہننے والی لڑکیاں بھی اس برائی میں آج ملوث پائی جاتی ہیں۔ میں بہت معذرت سے کہوں گا، کل تک وہ لڑکیاں جو بن دوپٹے بن حجاب کی آتی جاتی تھی وہی اس طرح کے گناہ کرتی تھی، اب تو نقاب پہن کر باقاعدہ چہرہ ڈھانک کر ایک لڑکی گلاب خریدتی ہے۔ گلاب والا نہیں جانتا ابا کے لیے لے رہی ہے، بھائی کے لیے لے رہی ہے، شوہر کے لیے لے رہی ہے، کس کے لیے لے کر جا رہی ہے۔ اب وہ گلاب بیچنے والا ذرا سوچے اس لڑکی کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، صرف نقاب پہننے والیوں کو میں نے یہ کام کرتا نہیں دیکھا، بلکہ بعض تو لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنے آپ کو اتنی شرم حیا کی پیکر بنتی ہیں کہ سال بھر ہاتھ میں گلوز بھی پہنتی ہیں۔ میں نے دیکھا وہ نقاب پہنے ہوئے، نوز پیس لگائے ہوئے، ہاتھ میں گلوز پہنے ہوئے بھی ایسی برائیوں کے کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ راستوں میں دیکھیں بائک پر آتی جاتی، ہم جیسے داڑھی والوں کو شرم آتی ہے لیکن انہیں شرم نہیں آتی۔ ارے ایک وقت تھا کہ اگر ہم جیسے داڑھی والوں کو عورتیں دیکھ لیتی تھی سر کا دوپٹہ ڈھانک لیا کرتی تھی، دوپٹہ ڈھانک لیتی تھی۔ اب تو وہ دور آ گیا کہ اذان ہو رہی ہو دوپٹے کا پتہ نہیں، داڑھی والا نہیں، امام صاحب بھی چلے جائیں تو دوپٹے کا پتہ نہیں، اور صرف دوپٹہ نہیں، گریبان کہاں ہے، چاک کہاں ہے، دامن کہاں ہے، کپڑا کہاں ہے، کوئی خیال نہیں۔ عجیب معاملہ، شادیوں میں لڑکیاں جاتی کپڑے پہن پہن کر سج سنور کر دیکھیے، سب کی سب سنڈریلا بنی ہوئی، ایسے چلتی ہیں اٹھا اٹھا کر نزاکت کے ساتھ، لگتا ہے بادشاہ زادی چلی آ رہی ہے، کہیں کی رانی مہارانی چلی آ رہی، جب رہتی ہوگی جھگی جھوپڑی میں، باپ بیچارہ نہ جانے کیسے محنت مزدوری کر کے پیٹ پالتا ہوگا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ایک لڑکی جس کا باپ کسی تھیٹر کے باہر نیمبو پانی بیچا کرتا تھا، ایک لڑکی جس کا باپ کسی تھیٹر کے باہر نیمبو پانی بیچتا تھا، وہ لڑکی کسی سے دل لگا بیٹھی، اور جانتے ہو دل لگایا کس سے؟ خالہ زاد بھائی تھا،
لیکن رضائی بھائی تھا، یعنی وہ خالہ نے اسے بھی اور اپنے بیٹے کو بھی دودھ پلایا تھا. رضائی بھائی بہن تھے، اپنے ہی خالہ زاد بھائی کو دل دے بیٹھے. گھر والے بہت پریشان تھے، یہاں وہاں سے فتویٰ منگا لیا، لیکن لڑکا لڑکی دونوں ماننے کو تیار نہیں. یہاں تک کہ گھر چھوڑ کر دونوں بھاگ گئے. 4 دن کے بعد برآمد ہوئے. انہوں نے آ کر کہا ہم نے نکاح کر لیا. 4 دن کے بعد برآمد ہوئے، کہا ہم نے نکاح کر لیا، لیکن قسم بھی کھا لی کہ ہم نے ایک دوسرے کو انگلی نہیں لگایا. تو 4 دن تک پاپڑ بیل رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ 4 دن تک تسبیح پڑھ رہے تھے، آیت کریمہ کا ختم کر رہے تھے. بھاگ گئے گھر سے، نکاح کر لیا. 4 دن کے بعد واپس آئے، کہتے انگلی بھی نہیں لگائی ہم نے ایک دوسرے کو. اتنے پاک ہیں، اتنے پاک. فائنلی مجھ کو ڈھونڈ کر لے جایا گیا گھر پر اور کہا گیا کہ آپ بتائیے کیا مسئلہ. میں نے کہا کہ یہ رضائی بھائی بہن ان کا نکاح تو جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے، اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ سارا کا سارا حرام ہے. فوراً ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، توبہ کریں، پرہیز کریں. تو جانتے میں یہ بتا کر وہاں سے چلا آیا. وہ لڑکی بار بار مجھے کال کرتی تھی اور کال کر کے مجھ سے کہتی تھی، کئی سالوں پہلے کی بات تھی، مجھ سے کہتی تھی آپ جو سودا کرنا چاہیں مجھے منظور، صرف میرے گھر آ کر ایک بار کہہ دیں کہ نکاح ہو سکتا، ایک بار کہہ دیں کہ نکاح ہو سکتا ہے. میں نے کہا میں کیسے کہہ دوں؟ جب شریعت نے منع کیا تو میں کون ہوتا ہوں ناجائز اور حرام کو جائز کرنے والا؟ اس نے کہا بس ایک بار کہہ دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہم ساتھ ساتھ زندگی بھر رہیں گے، لیکن ایک دوسرے کے قریب نہیں جائیں گے، ایک دوسرے کا قرب اختیار نہیں کریں گے، نہ بچہ ہوگا، نہ کوئی حرام کاری ہوگی، نہ کوئی گناہ ہوگا، بس ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر زندگی گزار دیں گے. میں نے کہا شریعت نے اس کی اجازت بھی نہیں دی ہے. تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں ذرا سوچو، وہ لڑکے لڑکیاں جینے مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ پیار محبت میں گھر والوں سے بغاوت ہوتی ہے. لڑکی اپنے ماں باپ کی باغی ہو جاتی ہے، لڑکا اپنے ماں باپ کا باغی ہو جاتا ہے. ارے وہ ماں باپ جو پیدا کرتے ہیں، پالتے پوستے بڑا کرتے، پروان چڑھاتے ہیں، جب حرام ناجائز محبتوں کا بھوت سر پر سوار ہو جاتا ہے تو نہ بوڑھے ماں باپ کا بڑھاپا دیکھا جاتا ہے، نہ چھوٹے بھائی بہنوں کا منہ دیکھا جاتا ہے، بلکہ دھن سوار ہو جاتی ہے کہ جو کچھ کرنا پڑے ہم قربانی دینے کو تیار ہیں. اور یقیناً یہ شیطانی وسوسے کے سوا اور کچھ نہیں ہے. جس کے سر پر یہ مجازی عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے وہ پوری دنیا سے لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مل نہیں پاتے تو خودکشی ہوتی ہے، مل نہیں پاتے تو بھاگتے ہیں، مل نہیں پاتے تو خاندان والوں کی ذلت اور رسوائیاں ہوتی ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو اسلام نے مجازی عشق سے منع کیا ہے. آپ عشق مجازی کے چکر میں پڑیں گے تو دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی. کہ عشق مجازی وہ ہے جس کا تعلق نفس سے ہے، اور عشق حقیقی وہ ہے جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے. عشق مجازی دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے کا سبب ہے، اور عشق حقیقی دنیا اور آخرت میں شاداب اور آباد کرنے کا سبب ہے. کسی نے سوال پوچھا، جو والدین سے محبت کرتے ہیں تو یہ والدین سے محبت کرنا یہ عشق مجازی ہے یا عشق حقیقی؟ جو بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں نا، ہم سارے کرتے ہیں. تو جانتے ہو کیا جواب؟ اس کا جواب یہ کہ جو ماں باپ سے محبت کرتے ہو نا، یہ بھی عشق حقیقی ہے. اس کی وجہ کہ ان سے محبت یوں ہی نہیں کرتے، ان سے محبت کرنے کی وجہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حکم دیا ہے اللہ اور اس کے محبوب نے، تبھی تو ماں باپ سے محبت کرتے ہیں نا. حکم دیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تبھی تو بیوی بچوں سے محبت کرتے، بھائی بہنوں سے محبت کرتے، رشتہ داروں سے محبت کرتے. تو یہ عشق حقیقی. لیکن یہ بھی سن لیں، اگر وہی ماں باپ اپنی اولاد کو اللہ رسول کا باغی بنا، نماز پڑھتا ہے بیٹا، ماں کہتی آج کے بعد پڑھا تو میں تیری ماں نہیں، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. نماز پڑھتا ہے، باپ کہتا ہے 10th کا ایگزام سر پر ہے، اب یا تو نماز پڑھ لے یا تو امتحان کی تیاری کر لے. اب نماز چھوڑ دے، سال بھر پڑھا ہے پڑھا، اب ایگزام کی تیاری کر ورنہ فیل ہو گیا تو گھر سے نکال دوں گا. تو اب اگر وہ ماں باپ کی اطاعت میں لگ جائے تو اب یہ عشق حقیقی عشق مجازی میں تبدیل ہو جائے گا کہ اب ماں باپ کی محبت میں گویا اللہ رسول کا باغی ہو رہا ہے. آ رہی بات سمجھیں آپ؟ اللہ رسول کا باغی ہو رہا ہے. تو اب اس کے ان کی نافرمانی کے راستے پر اگر وہ ڈالیں، چاہے وہ ماں باپ، چاہے وہ بیوی بچے ہوں، چاہے وہ بھائی بہن ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، تو اب عشق حقیقی عشق مجازی میں تبدیل ہو جائے گا. اور پھر وہی عشق مجازی نقصان دہ ثابت ہوگا، نقصان دہ ثابت. میں عرض کر رہا تھا، لڑکیاں نقاب پہن کر بائک پر بیٹھ کر جب نکلتی ہیں
ہم بھی جاتے ہیں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر، کبھی بیٹی کو ساتھ لے کر، لیکن ہم نے دیکھا جب بیوی ساتھ ہو، بیٹی ساتھ ہو، والدہ ساتھ ہو تو بائک چلانے کا طریقہ جدا ہوتا ہے، اور جب معشوقہ ساتھ ہو تو لگتا ہے کہ ریڈ بل پی کر نکلا ہوا ہے، پھر تو لگتا ہے کہ چارجر بالکل پلگ میں لگا ہوا ہے، فل چارج ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ بیوی کو امپریس نہیں کرنا ہوتا نا، معشوقہ کو امپریس کرنا ہوتا ہے۔ کٹ وٹ ماریں گے تو بیوی کہے گی آئندہ میں آپ کے ساتھ نہیں آنے والی، اور آئندہ میں آپ کو بائک ہی نہیں لے جانے دوں گی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ آئندہ میں آپ کو بائک نہیں لے جانے دوں گی، ایسے بائک چلاتے ہو آپ، میں آپ کے ساتھ ہوں تو ایسے چلا رہے ہو، اکیلے تو پتہ نہیں کیسے چلاتے ہوں گے۔ لیکن جب معشوقہ ہوتی ہے تو اسٹنٹ دکھانا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو امپریس کرنا ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنی سہیلیوں کو کہتی ہے کہ تیرا بوائے فرینڈ کتنی سپیڈ میں چلاتا ہے، 80، بس یہ تو 110 تک لے کر چلا جاتا ہے، 110 تک، تو وہاں پر تو امپریس کرنا ہے نا۔ میرے پیارے آقا کے پیروان باقاعدہ نکات ایسی بیٹھی ہوتی ہیں کہ اگر بائک میں سیٹ بیلٹ ہوتا تو شاید سیٹ بیلٹ نہ باندھتا، لیکن معشوقہ نے ایسے جکڑ رکھا ہوتا ہے، اس کو ایسے جکڑ رکھا ہوتا ہے، غیرت آتی دیکھ کے۔ یہ باتیں اس لیے بیان کرتا ہوں کیونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروان، اور یہ ساری چیزیں اسلام کی بدنامی کا سبب بنتی ہے، مسلمان نقاب پہننے والی بچیوں کی بدنامی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانتے ہیں عشق مجازی اور عشق حقیقی، توجہ ہے نا آپ کی؟ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ، بڑا پیارا واقعہ۔ کون ہے عبداللہ ابن مبارک؟ توبہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ ایک کسی دولت مند کی خادمہ سے محبت کر بیٹھے، دل لگا بیٹھے، اس کے گھر کے چکر لگاتے تھے، وہ کبھی کھڑکی پر کبھی دروازے پر آتے جاتے نظر آ جاتی تھی۔ سردیوں کی رات آپ اس کے دروازے پر کھڑے رہے چھپ کر کہ وہ ایک نظر آ جائے، جھلک دکھ جائے، ایک بار نظر آ جائے۔ رات بھر کھڑے رہے، لیکن پوری رات ضائع ہو گئی، اس کا دیدار نہ ہوا۔ دیدار یار میں رات برباد، لیکن دیدار نہ ہو سکا اس کنیز کا، اس خادمہ کا۔ تو جانتے ہو فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ عبداللہ ابن مبارک کے کانوں میں جب فجر کی اذان کی آواز سنائی دی، فوراً دل پلٹ گیا، فوراً آپ کا ضمیر جاگا، غیرت بیدار ہوئی، اور دل نے کہا ایک عورت کے لیے پوری رات یہاں کھڑا رہا، کیا ملا تجھے؟ دیدار بھی نہ ہو سکا۔ اگر یہی پوری رات تو نے مولا کے سجدوں میں لگا دیا ہوتا، اللہ کے ذکر میں لگا دیا ہوتا، تو ہو سکتا ہے یہی رات تیری جنت کی ضمانت بن جاتی۔ فرمایا دل کی دنیا بدل گئی، اس عورت کی محبت سے توبہ کی، اللہ اللہ کر کے نکل پڑے۔ ابھی صدیاں نہ گزری تھی، چند دنوں کے بعد کا واقعہ ہے، دوپہر کا وقت تھا، آپ کی والدہ تلاش کرنے نکلی، عبداللہ کہاں چلا گیا، عبداللہ کہاں چلا گیا؟ تلاش کرتی کرتی آئی تو آپ نے دیکھا باغ میں پھول کھلے تھے گلاب کے، ان گلابوں کے پھول کے سائے میں عبداللہ ابن مبارک سو رہے تھے۔ ماں قریب آئی تو آپ نے دیکھا ایک سانپ سرہانے فن نکال کر بیٹھا ہے، ایک سانپ سرہانے فن کھول کر بیٹھا ہے، اور آگے آئی کہ میرے بیٹے کے سرہانے سانپ ہے، کہیں بیٹے کو ڈنک نہ مار دے۔ ماں کی دھڑکنیں تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی آئی، جب قریب آئی تو دیکھ کر آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن مبارک کے سرہانے وہ سانپ اپنے منہ کو کھول کر ڈنک مارنے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، بلکہ اس کے منہ میں نرگس کی پتی تھی، اور نرگس کی پتی سے عبداللہ ابن مبارک کے منہ کے پاس آنے والی مکھیوں کو بھگا رہا تھا۔ یہی عبداللہ ابن مبارک ہے جو توبہ کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد بنے، اپنے دور کے بہت بڑے فقیہ بنے۔ اور میں نے ایک روایت بیان کی تھی کہ جناب امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک اور شاگرد حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں صحابہ کو دیکھنا ہوتا تھا، ہم جناب عبداللہ ابن مبارک کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ صحابہ میں عبداللہ ابن مبارک میں صرف اتنا فرق تھا کہ انہوں نے نبی کی زیارت کی تھی، عبداللہ ابن مبارک کو نبی کے جلوے نظر نہیں آئے، آقا کا دیدار میسر نہیں آیا، علاوہ اس کے صحابہ کے ایک ایک طریقے کو عبداللہ ابن مبارک اپنایا کرتے تھے، اور حضور کی سنت کے مکمل پیکر نظر آیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دو اور واقعات اجازت ہے آپ کو، تاکہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کا فرق سمجھ میں آ جائے۔ ایک بزرگ ہیں، اس وقت مجھے نام یاد نہیں آتا، بڑے متقی پرہیزگار عابد و زاہد،
اپنے دوست کے ساتھ حج پر روانہ ہوئے، مقام ابوا پر خیمہ لگایا، وہاں پر آپ کے ساتھی عبادت میں مصروف تھے۔ دوسرا دوست وہ گیا بازار سے کھانا لانے کے لیے، توجہ ہے نا آپ کی، بازار سے کھانا لانے کے لیے ابھی وہ کھانا لے کر لوٹا نہیں تھا، یہ اکیلے بیٹھے خیمے میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ ایک دیہاتی عورت آئی، کوئی بدو عورت آئی، نقاب میں تھی، وہ خیمے میں آئی اور آ کر نقاب سے چہرے کو کھول دیا، اور کھولنے کے بعد کہتی ہے کہ میری حاجت کو پورا کر دو۔ بزرگ نے سمجھا کہ کوئی غریب عورت ہے، روٹی مانگ رہی ہوگی، کھانے پینے کا سامان مانگ رہی ہوگی، اپنی ضرورت کے تحت آئی۔ آپ نے کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کر، میرا ساتھی کھانا لانے گیا، وہ آ جائے تو میں تجھے کھانے کا سامان دیتا ہوں۔ وہ دیہاتی عربی عورت کہنے لگی، میں تجھ سے روٹی کا مطالبہ نہیں کرتی، بلکہ میں تجھ سے وہ چاہتی ہوں جو ایک بیوی اپنے شوہر سے چاہتی ہے۔ میرا تقاضا تجھ سے وہ ہے جو بیوی اپنے شوہر سے تقاضا کرتی ہے، میری اس خواہش کو پورا کرو۔ بزرگ نے کہا، کیا کہہ رہی ہے اے عورت، کیا تجھے خیال نہیں یقیناً شیطان تجھے پکڑ کر یہاں تنہائی میں خیمے میں لے کر آیا، یہاں سے چلی جا۔ عورت کہنے لگی، جب تک میرا مطالبہ پورا نہیں کرتے میں نہیں جاتی۔ فوراً بزرگ نے اپنے سر کو جھکایا، اپنے دونوں پیروں کے بیچ میں رکھا اور دہاڑ مار مار کر رونے لگے۔ جب ان کی زور زور سے رونے کی آواز بلند ہوئی، وہ دیہاتی عورت گھبرا گئی، فوراً خیمے سے نکل کر بھاگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ان کا دوست کھانے پینے کا سامان لے کر آیا۔ اپنے دوست کو خیمے میں دہاڑے مار کر روتا بلکتا دیکھا تو جانتے ہو رونے کی وجہ پوچھا، انہوں نے ٹال مٹول کی نہ بتایا۔ جب اس نے بڑا اصرار کیا تو دوست نے سارا معاملہ بیان کر دیا۔ اب جب سارا معاملہ بیان کر دیا تو جو روٹیاں لینے گیا تھا وہ بھی دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اب پہلے والے دوست نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے؟ ارے سارا معاملہ تو میرے ساتھ ہوا، تیرے رونے کی وجہ کیا؟ تو جانتے وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ جواب دیتے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں، اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس وقت خیمے میں آپ اکیلے تھے، میں اکیلا نہیں تھا۔ میں اس لیے روتا ہوں، اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو ممکن ہے کہ میں نفس کے بہکاوے میں آ گیا ہوتا، ممکن ہے کہ میں نفس کے بہکاوے میں آ جاتا۔ اللہ اکبر، یعنی میں بدکاری کر بیٹھتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا گیا دونوں گلے مل مل کر روئے، پھر وہاں سے نکلے، حج کے ارکان پورے کیے، خانہ کعبہ کا طواف کیا اور طواف کعبہ کے سائے میں سو گئے۔ فرمایا کہ جب سوئے تو ان کے خواب میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لائے، نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لائے، سلام کیا۔ اس اللہ کے ولی نے، نیک بندے نے سلام کا جواب دیا اور جواب دے کر دریافت کیا کہ آپ کون؟ تو نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، میں اللہ کا نبی یوسف علیہ السلام، میں اللہ کا نبی یوسف علیہ السلام۔ تو نوجوان کہنے لگا، اللہ کے نبی، آپ کا اور حضرت زلیخا کا واقعہ بڑا عجیب ہے، آپ کا اور حضرت زلیخا کا واقعہ بڑا عجیب۔ تو یوسف علیہ السلام کہتے کہ مقام ابوا پر جو تیرے ساتھ ہوا وہ واقعہ بھی عجیب تر ہے، مقام ابوا پر جو تیرے ساتھ ہوا وہ واقعہ بھی عجیب تر ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں ذرا دیکھیں وہ کیسے اللہ والے تھے کہ ان کے دروازے پر چل کر گناہ آتا تھا، نفس ورگلاتا تھا، شیطان بلاتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ پرہیز کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی عشق مجازی کے چکر میں وہ کیوں پڑتے؟ ان کے دلوں میں تو عشق حقیقی اللہ نے پیدا فرما دیا تھا۔ وہ نفس پرست لوگ نہیں تھے، ان کا تو جینا بھی مولا کے لیے تھا، ان کا تو مرنا بھی مولا کے لیے تھا۔ اب یہاں ایک معذرت کے ساتھ بات کہوں گا، ہمارے جو مبلغین ہیں وہ سن لے توجہ کے ساتھ۔ ہم بیان کرتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں، ہم نظامت کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، تو بہت سے سننے والوں کے ساتھ سننے والیاں بھی ہوتی، کبھی کبھی وہ بھی متاثر ہو جاتی اور متاثر ہونے کے بعد کسی ایک کی محبت ان کے دل میں گھر کر جاتی، پھر کسی کا بھی بیان ان کو اچھا نہیں لگتا، وہ اسی کے بیان سنتی، پھر کسی کی بھی پڑھی ہوئی نعتیں اس کو اچھی نہیں لگتی، پھر وہ اسی کی نعت سنتی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ معاملہ صرف کنواری لڑکیوں کا نہیں، بہت سی شادی شدہ عورتوں کا بھی یہ معاملہ دیکھا گیا کہ وہ بھی اس طرح سے محبتوں میں ملوث ہو جاتی۔ جانتے ہو خاتون کہنے لگی کہ میں تو شادی شدہ ہوں،
اب میں نہیں بتاتا کہ کہاں کی بات کس کی بات کس سے پوچھا، میں تو شادی شدہ ہوں، لیکن فلاں صاحب کا بیان مجھے بہت اچھا لگتا، میں دن بھر انہی کے بیان سنتی رہتی ہوں، آپ میرے لیے صرف اتنی دعا کر دیں، اب تو کچھ ہو نہیں سکتا، میں آلریڈی شادی شدہ ہوں، صرف اتنی دعا کر دیں کہ جنت میں اللہ مجھے ان کے نکاح میں دے دے، یعنی دنیا میں تو نکاح نہ ہو سکا، جنت میں میرا نکاح ان کے ساتھ ہو جائے، یہ خواہش میرے پیارے آقا کے پیدوانوں معذرت کے ساتھ کہوں گا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس طرح کی خواہشات بھی اگر شادی شدہ مرد کسی عورت کے بارے میں رکھے اور کوئی شادی شدہ عورت کسی مرد کے بارے میں رکھے تو یہ خواہش بھی جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے، کسی مفتی سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے، جبکہ اچھی طرح سے یہ بات ذہن میں محفوظ کر لو، ہمارے نکاح میں جو بیوی ہے یا جو ہم جس کے نکاح میں ہیں، بعد مرنے کے جنت میں وہی میاں بیوی ساتھ ساتھ ہوں گے، البتہ حوریں بھی نکاح میں ہوں گی لیکن وہی شوہر بھی ہوگا، وہی بیوی بھی ہوگی۔ اب اگر کوئی کہے کہ مجھے تو یہ شوہر پسند نہیں ہے، اب جنت میں مجھے یہ نہیں چاہیے، یا کوئی کہے یہ بیوی مجھے پسند نہیں ہے، جنت میں مجھے یہ بیوی نہیں چاہیے، تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں جب جنت میں اللہ اسے نکاح میں دے گا تو دنیا میں جو پسند نہیں ہے جنت میں وہی سب سے زیادہ پسند آئے گی انشاءاللہ۔ اس کی وجہ کہ پھر وہ ایسی نہیں ہوگی، پھر تو جنت میں جنت کی آب و ہوا کے مطابق ہوگی، پھر تو وہ ایسا حسن نہیں ہوگا، ایسے جلوے نہیں ہوں گے، بلکہ وہاں تو پھر حسن کچھ اور ہوگا، جلوے کچھ اور ہوں گے، رنگ کچھ اور ہوگا، چہرہ کچھ اور ہوگا۔ اور میں ایک بات یہاں پر بتا دوں، اللہ جنت میں جنتیوں کو نکاح میں حوریں عطا فرمائے گا، اور جانتے ہو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو سب سے آخری جنتی ہوگا، جو سب سے آخری جنتی ہوگا اللہ اس کو جنت میں 70 حوریں عطا فرمائے گا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا جب اس کے نکاح میں 70 حوریں ہوں گی، اللہ غوث اعظم کو کتنی حوریں عطا فرمائے گا، اللہ میرے غریب نواز کو کتنی حوریں عطا فرمائے گا، صدیق اکبر کے نکاح میں کتنی حوریں ہوں گی، سید الشہداء کے نکاح میں کتنی حوریں ہوں گی، اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، وہ حنظلہ، وہ جناب حنظلہ جنہوں نے پہلی شادی کی رات اپنی جان قربان کیا اسلام کے لیے، ان کے نکاح میں اللہ جنت میں کتنی حوریں عطا کرے گا۔ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا ویلنٹائن کو نہ جنت ملے گی اور نہ جنت کی حوریں ملیں گی، وہ جو غوث و خواجہ سے محبت کرتے ہیں اللہ انہیں جنت بھی عطا کرے گا اور جنت میں نکاح میں حوریں بھی عطا فرمائے گا۔ تو عشق مجازی کے چکر میں پڑھ کر دنیا آخرت تباہ نہ کرو، عشق حقیقی دل میں پیدا کرو، کہے انشاءاللہ۔ عشق مجازی بندے کو گناہ کے راستے پر لے جاتے، بندے کو اللہ اس کے رسول کا نافرمان بناتا ہے، عشق مجازی بندے بندی کو ماں باپ کا نافرمان بناتا ہے، معاشرے کے لیے ناسور بناتا ہے، دوست احباب کے لیے مذاق اور ہنسی ٹھٹے کا ذریعہ بناتا ہے، عشق مجازی دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے کا سبب بنتا ہے، اور عشق حقیقی جس کو مل جائے اللہ اس کو دنیا میں شاداب کرتا ہے اور آخرت میں اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کا واقعہ، آپ تھکے تو نہیں نا؟ آج اسپیشل موضوع ہے اس لیے یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور ٹاپک نیا تھا، اہم تھا، اس لیے نوجوان بھی زیادہ تعداد میں آئے ہیں، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں آج اگر کوئی میری ایک قوم کا نوجوان توبہ کر کے عشق مجازی سے بچ جائے گا تو یقیناً اللہ ہم سب کو قیامت کے دن بخش دے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، داڑھی والوں کو دیکھ کر لوگ عشق کر بیٹھتے ہیں، داڑھی والوں کو پہلے داڑھی والا نظر آتا تھا تو چہرہ ڈھانک لیتے تھے، دوپٹہ اوڑھ لیتے تھے، اب تو باقاعدہ داڑھی والوں کو دیکھتے ہیں اور ان سے عشق لڑایا جاتا ہے، محبت کی جاتی ہے، اور داڑھی والوں کا بھی حال کچھ ایسے ہی ہے اللہ ماشاءاللہ کہ وہ بھی بہت آسانی سے پھسل جایا کرتے ہیں، پھسل جاتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر کوئی لڑکی بلا رہی ہے گناہ کے لیے، محبت کے لیے، صرف کافی پینے کے لیے، صرف 2 منٹ بات کرنے کے لیے، تو ذرا اس کے ساتھ خلوت میں جانے سے پہلے آقا کا فرمان یاد کر لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نوجوان کو کوئی خوبصورت حسین و جمیل عورت، کوئی اعلیٰ حسب نسب والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ نوجوان اپنے آپ کو روک لے، بچا لے، نہ جائے، کل قیامت میں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اللہ میرے اس امتی کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔
اگر چلے جاؤ گے گناہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھا تو یقیناً تجھے لمحاتی لذت ملی، لیکن دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا تو کیا جائے گا، قبر اور آخرت کے عذاب میں تو مبتلا کیا جائے گا۔ اور اگر تو نے لمحاتی لذتوں کو ٹھوکر مار دیا کہ میں جاؤں گا، نفس کو خوشی ملے گی، جسم کو لذت ملے گی، چند لمحات کا سکون ملے گا، لیکن اگر میں نہیں جاؤں گا تو یقیناً اللہ راضی ہوگا، آقا راضی ہوں گے، اور قیامت میں اللہ مجھے اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ بہت سارے مبلغین بھی ہیں جو بہت جلدی پھسل جایا کرتے ہیں، اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ عشق مجازی کا جو دورہ ہے، اس کی سب سے پہلی چیز جو ہے کوئی ایجوکیشن کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، کوئی ایجوکیشن۔ یہ لڑکے لڑکیاں جو ساتھ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں نا ساتھ میں، اور برا مت مانیے گا آج تو بہت سارے ایسے اسکولز بھی ہیں جو سو کالڈ اسلامک اسکولز، ان اسلامک اسکولز کے اندر بھی باقاعدہ لڑکے لڑکیاں ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، تو اسلامک کیسا رہا؟ اسلامک کیسا رہا؟ تو ساتھ ساتھ لڑکے لڑکیوں کا پڑھنا لکھنا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، روزانہ صبح شام ایک دوسرے کو دیکھنا، ملنا جلنا، بات چیت کرنا، ایک ہی کلاس روم کے اندر 4-4 5-5 6-6 گھنٹے بیٹھے رہنا، اب یہ ساری چیزیں بتائیے ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ شیطان وہاں پر ہوتا ہے اور شیطان اپنا کام کرتا ہے، دیکھ وہ تجھے دیکھ رہی، دیکھ وہ تجھے دیکھ رہا، اور باقاعدہ لڑکیاں لڑکیوں سے کہتی یوں کوہنی مار کر، دیکھ وہ تجھے آج کل بہت دیکھتا، مجھے ایک بار دیکھتا نا میں تو اپنا سب اس پر قربان کر دیتی، تجھے اتنا دیکھتا ہے لیکن تو رسپانس ہی نہیں کرتی ہے، ایک بار بات تو کر لے، اچھا تو بول تو میں دوستی کروا دوں، تو بول تو میں تیرا فون نمبر دے دوں، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ غلط۔ اور لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، ارے لڑکیوں سے دوستیاں کرنا یا لڑکیوں کا لڑکوں سے دوستی کرنا یہ بے حیائی، بے غیرتی ہے، بے شرمی کا کام، لیکن لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، لوگ دوستوں میں بتاتے ہیں تیری کتنی گرل فرینڈ ہے بتا، میری تو اتنی، ارے تو ایک ہی سے چپکا ہوا 6 مہینے سے، میں تو 6 مہینے میں 8 بدل چکا ہوں، یوں فخر کے ساتھ کہتے ہیں، غیرت کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں آپ ویلنٹائنس ڈے اس دن کسی دوسرے کی بیٹی کو روز دیتے ہو، پرپوز کرتے ہو، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا، آج کالج جا رہے ہو تم اور تم یہ حرکتیں کر رہے ہو، کل جب تمہاری بیٹی بڑی ہوگی، تم بوڑھے ہوگے اور تمہاری بیٹی کالج جائے گی، آج تم نے کسی کی بیٹی کو پرپوز کیا ہے، تیار رہنا کل کوئی بے غیرت تیری بیٹی کو بھی پرپوز کرنے والا۔ اگر تمہاری بیٹی کو کوئی پکڑ کر لے جائے لورس پوائنٹ پر، پسند کرو گے؟ تمہاری بہن کو کوئی لے جائے کسی ہوٹل میں، تم پسند کرو گے؟ تم کیا یہ چیزیں اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ اگر نہیں تو جسے تم لے گئے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان صحابی آئے اور اجازت طلب کرتے ہیں، آقا مجھے اجازت دے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچے کس گناہ کی اجازت مانگنے آئے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے تلوار کھینچ لی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ٹھہرو، مجھے جواب دینے دو۔ آقا نے فرمایا کیا کہا تم نے؟ انہوں نے دوبارہ اپنا سوال پیش کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تم کرنا چاہتے ہو کیا تم پسند کرو گے کہ یہی کام کوئی اور تمہاری خالہ کے ساتھ کرے؟ کہا آقا میں کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرو گے یہی کام کوئی تمہاری پھوپھی کے ساتھ کرے؟ کہا میں کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ کہا تم پسند کرو گے یہی کام کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کرے، تمہاری بیوی کے ساتھ کرے، تمہاری والدہ کے ساتھ کرے؟ ایک ایک کر کے سارے محرم رشتے گنا دیے میرے آقا نے۔ صحابی رسول کہتے آقا میں یہ کیسے پسند کر سکتا ہوں کہ کوئی اور یہ حرکت میری بیوی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، ممانی کے ساتھ، دادی کے ساتھ، والدہ کے ساتھ کرے؟ آقا فرماتے جب تم اپنے لوگوں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے تو تم جس کے ساتھ کرنا چاہتے ہو کیا تم بھول گئے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی؟ اے مسلمانوں یہ حدیث مبارکہ ہمیں ویلنٹائنس ڈے پر یاد رکھنا چاہیے۔ یہ حدیث مبارکہ جب دل کسی لڑکی کی طرف مائل ہو تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جب کسی کے کپڑے اتارنے، اس کو چھونے، اس کو چومنے، اس کو گلے لگانے کا
دل ہو تو ہمیں یہ حدیث مبارکہ یاد کرنی چاہیے. آج ہم یہ کسی غیر کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, اگر کل کوئی اور ہماری بیٹی بہن بیوی والدہ کے ساتھ یہ کرنا چاہے گا, کیا ہم اس کو پسند کریں گے؟ تو جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ کسی اور کے لیے پسند کیسے کر سکتے؟ تو عشق مجازی سے پرہیز کرو, کہیں انشاءاللہ. فرمایا گیا بنی اسرائیل میں ایک بزرگ, گوشہ نشین بزرگ, ان کی شان یہ تھی کہ بادشاہ وقت ان کے حجرے میں آتا, ان کی خانقاہ پر آتا اور ہاتھ جوڑ کر خادموں کی طرح کہتا تھا کوئی حکم ہو تو مجھے دیں, کوئی خدمت ہو تو مجھے بتائیں. بنی اسرائیل کے وہ عابد بادشاہ کو خالی ہاتھ لوٹا دیتے تھے, مجھے سوائے اللہ کی کسی سے کوئی حاجت نہیں, میری حاجتیں ساری اپنے مولا سے کسی اور سے نہیں. بادشاہ چلا جاتا. فرمایا گیا ان کی خانقاہ میں انگوروں کا ایک کوشہ, اس میں روزانہ ایک تازہ اور ایک انوکھا انگور اگتا تھا. وہ اس انگور کو کھاتے تھے, بس اسی ایک انگور کو بھوک بھی مٹ جاتی تھی, پیاس بھی بجھایا کرتی تھی. زندگی اللہ اللہ کرتے گزر رہی تھی. ایک شام ایک لڑکی آئی, سورج ڈھل چکا تھا. اس لڑکی نے دروازے پر دستک دی. بنی اسرائیل کے عابد نے دروازہ کھولا. لڑکی کہنے لگی میں مسافر ہوں, گھر بہت دور ہے, اندھیرا ہو چکا, اگر اجازت دیں تو رات آپ کے گھر میں گزار دوں, صبح ہوتے ہی چلی جاؤں. بنی اسرائیل کے عابد نے اجازت دے دی. فرمایا گیا لڑکی کو ایک کمرے میں بھیج دیا اور وہ اپنے کمرے میں چلے گئے, اللہ اللہ کرتے رہے. رات کا کافی حصہ گزرنے کے بعد وہ لڑکی اچانک اس عابد کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور عابد کے سامنے آ کر کھڑی ہو کر بدکاری کا مطالبہ کرنے لگی, اپنے ساتھ منہ کالا کرنے کی دعوت دینے لگی. بنی اسرائیل کے عابد نے کہا کیا کہہ رہی ہے, میں نے تجھے اس لیے پناہ دی تھی, ارے میں نے تیری مدد کی اور نتیجے میں تو میرے ساتھ یہ کرتی. اپنے کمرے میں چلی جا, صبح ہوتے ہی نکل جانا. جب آپ نے اس لڑکی سے یہ کہا تو جانتے ہو لڑکی نے کیا کیا؟ لڑکی نے کہا جب تک تم یہ نہ کرو گے میں واپس نہیں جاؤں. یہ کہہ کر لڑکی نے اپنے سارے کپڑے بھی اتار دیے اور وہیں کھڑی رہی. اس بنی اسرائیل کے عابد نے نظریں جھکا لی اور کہا یہ کیا کر رہی, میں تجھ سے بات کروں تو کیسے کروں, تو نے کپڑے بھی اتار دیے, کپڑے پہن پھر میں تجھ سے بات کرتا. لڑکی نے کہا کپڑے اس وقت تک نہیں پہنوں گی جب تک کہ میرے مطالبے کو پورا نہیں کرتی, میری خواہشات کو پورا نہیں کرتی. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک اسلامک آواز, توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. اندر سے نفس نے ورگلانا شروع کر دیا, اندر سے نفس نے کہنا شروع کیا موقع بہت اچھا, فائدہ اٹھا لو, کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوگی, فائدہ اٹھا لو. آج ہم اور آپ بھی یہی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ موقع بہت اچھا ہے, فائدہ اٹھا لو, پھر پتہ نہیں ملاقات ہو کہ نہ ہو. آج ملی ہے پھر پتہ نہیں کب ملے گی, آج تو خود ہی چل کے آئی ہے پھر پتہ نہیں آئے نہ آئے. آج کوئی نہیں ہے, کر لو جو کچھ کرنا. اے مسلمانوں یقیناً یہ شیطانی وسوسہ ہے. آپ نے اپنے نفس سے کہا تو کیا چاہتا ہے, خاموش ہو جا. نفس نے کہا میں تو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا زندگی بھر کی عبادت اور ریاضت کو کیا تو جھونکنا چاہتا ہے, داؤ پر لگانا چاہتا ہے. نفس نے کہا عبادت اور ریاضت تو پھر بھی ہو جائے گی, یہ موقع دوبارہ ہاتھ نہ لگے گا, موقع کا فائدہ اٹھا لو. آپ نے نفس کو بار بار ٹھوکر لگائی, بار بار سمجھایا, وہ ماننے کو تیار نہیں. آخرکار آپ نے نفس سے کہا ٹھیک ہے, اگر تو نہیں مانتا تو ٹھیک ہے, میں تجھے پہلے بتاتا ہوں جہنم کی آگ میں تجھے جھونکا جائے گا اگر تو نے یہ کیا. تو جہنم کی آگ کیا برداشت کر سکتا ہے؟ نفس نے کہا دیکھا جائے گا, آج تو موقع ہاتھ لگا ہے, فائدہ اٹھا لو. تو فوراً آپ نے نفس کو ڈانٹ کر کہا ٹھیک ہے, موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو جہنم کی آگ کے بارے میں کہتا دیکھا جائے گا. یہ کمرے میں جو چراغ جل رہا ہے اب اس پر میں اپنا ہاتھ رکھتا ہوں, اگر تو نے اس کو برداشت کر لیا تو جو تو چاہتا ہے میں کروں گا, اور اگر تو نے اس کو برداشت نہ کیا تو یاد رکھنا جہنم کی آگ تو اس سے کئی گنا زیادہ سخت ہے. یہ کہہ کر عابد نے کمرے میں جلتے ہوئے چراغ پر اپنے ہاتھ کو رکھ دیا. چراغ بھی جلاتا نہیں ہے, چراغ بھی اپنا کام نہیں کرتا. عابد کو جلا لا گیا. عابد نے کافی دیر تک ہاتھ رکھے
رکھا، لیکن چراغ اپنا کام نہیں کرتا. آپ نے ڈانٹ کر کہا ہے آگ جلاتی کیوں نہیں ہے؟ پھر چراغ نے اپنا کام شروع کیا. پہلے آپ کا انگوٹھا جلا، اس کے بعد ایک انگلی جلی، اس کے بعد ہتھیلی میں آگ لگی، پھر چربی پگھل کر گرنے لگی. اس لڑکی نے جب دیکھا کہ پورا پنجہ جو تھا وہ دھو دھو کر کے جل رہا ہے اور وہ عابد ہاتھ رکھے ہوئے ہے، اس لڑکی نے جب دیکھا ہے بدکاری ہو گئی. اس نے ایک چیخ مارا، زمین پر گری، جسم سے روح پرواز کر گئی. اس عابد نے اپنے ہاتھ کو ہٹایا ہے، آگے بڑھے، اپنی چادر سے اس لڑکی کے برہنہ جسم کو ڈھانک دیا. اس کے بعد اللہ اللہ کرتے رہے. صبح ہونے سے پہلے شیطان مردود نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، ہر طرف شور کر دیا آبادی میں. رات کے اندھیرے میں فلاں ابن فلاں کی بیٹی کے ساتھ اس عابد نے رات کو منہ کالا کیا اور کسی کو نہ بتا دے اس لیے اس کو قتل کر دیا. یقین نہ ہو تو چل کر اس کی خانقاہ پر دیکھ لو، اس کے کمرے میں چل کر دیکھ لو. بادشاہ وقت کو پتا چلا، اپنی پوری فوج کو لے کر بادشاہ آیا. جب دروازہ کھلوایا گیا تو دیکھا گیا برہنہ لڑکی کی لاش پڑی تھی. عابد ایک طرف اپنے ہاتھ کو چھپائے اللہ اللہ کر رہا تھا. فوراً حکم دیا گیا اس کو گرفتار کر لو. رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، اس کو زنجیروں میں جکڑ کر باہر نکالا گیا. اس کے بعد اس کی خانقاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، پوری خانقاہ کو ڈھا دیا گیا. میرے پیارے آقا کے پردوانوں، پھر جانتے اس دور کے زانی کو کیا سزا دی جاتی تھی؟ بادشاہ نے جلادوں سے کہا آرا لے کر آؤ اور اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دو، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دو. آرا لایا گیا، سر پر رکھا گیا، دونوں طرف سے چلایا گیا، لیکن وہ عابد اف تک نہیں کرتا. وہ صبر و شکر کا مجسمہ بنا رہا، وہ خاموش اپنے ہاتھ کو چھپائے کھڑا رہا، یہاں تک کہ جسم 2 حصوں میں تبدیل ہو گیا، ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا. جب جسم 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا، وہ لڑکی فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی. اگرچہ مردہ تھی، اللہ نے دوبارہ جان پھونکی. لڑکی اٹھ کر بیٹھتی ہے اور بیٹھنے کے بعد پورا واقعہ بیان کیا اور کہا یقین نہ ہو تو اس کے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ لو. جب کپڑا ہٹایا گیا تو دیکھا گیا واقعی ہاتھ جلا تھا. بادشاہ کو بڑا افسوس ہوا، تمام لوگوں کو بڑا افسوس ہوا. اب اس کے لیے قبر کو کھودا گیا. فرمایا گیا اس کی قبر جب کھودی گئی تو قبر سے مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی تھی. اس کی لاش کو اس سے پہلے کہ اتارا جاتا، لاش کو اتارنے سے پہلے آسمان سے آواز آتی ہے اے لوگوں جلدی نہ کرو، ابھی ٹھہرو، ابھی فرشتوں کو اس کی نماز جنازہ ادا کرنا ہے، ابھی فرشتوں کو نماز جنازہ ادا کرنا ہے. فرمایا گیا اس کی لاش کو رکھا گیا، نماز جنازہ فرشتوں نے ادا کیا، پھر قبر میں اتارا گیا، اس کی تدفین کی گئی. اس کی قبر پر ایک چمیلی کا درخت خود بخود اگ گیا، اس سے خوشبو آیا کرتی تھی. اور جانتے ہو اللہ کی جانب سے اس پر ایک تختی لگا دی گئی جس تختی میں لکھا تھا میں نے اپنے عابد و زاہد بندے، اپنے صابر و شاکر بندے کو جنت میں داخل کیا، اور جو دنیا میں اپنی نفس کو میری رضا کے لیے گناہ سے بچاتا رہا، میں نے جنت میں اس کے نکاح میں 50,000 حوریں عطا کر دیا. تو اس کے مجازی تباہی کا سبب ہے اور اس کے حقیقی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. ویلنٹائنس ڈے حرام ہے، مسلمانوں یہ ہمارا کام نہیں. باطل قومیں منائیں تو منائیں، ہمیں اس کے قریب نہیں جانا. اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ.